अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग न्यूज नाइट विद नीलम नवाब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 2 जर्नलिस्ट की टारगेट किलिंग ने जहां मीडिया इंडस्ट्री में खतरे और इनसिक्योरिटी का अलार्म बजाया है, वहीं कराची में जारी ऑपरेशन और आम शहरियों की सिक्योरिटी के मामलात पर भी कई सवालात उठा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के बाद अब सहाफियों की टारगेट किलिंग का सिलसिला एक ऐसे वक्त में शुरू होता हुआ नजर आता है जब वॉशिंगटन पोस्ट ने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के हालात में बेहतरी और दहशतगर्दी के वाकयात में 70% तक कमी की रिपोर्ट पब्लिश की। इस सूरत हाल में सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि क्या हालिया वारदातें हुकूमत की मकबूलियत को डीफेम करने की कोई ढकी छुपी साजिश तो नहीं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या कराची ऑपरेशन का फोकस सिर्फ पॉलिटिकल क्रिमिनल एलिमेंट्स पर ही रहा और दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स एक बार फिर अब एक्टिव होते नजर आते हैं। सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में शाम के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। ये कहा गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की 2014 रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 14 सहाफी फराइज की अदायगी के दौरान मारे गए, जो इराक, शाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। क्या हुकूमती तरजीहात में वीआईपीज़ की सिक्योरिटी शामिल है, लेकिन मीडिया पर्सन्स की सिक्योरिटी पर ना फेडरल की नजर है और ना ही सूबाई हुकूमतें किसी किस्म की खातिर खा इकदामात उठाती नजर आती हैं। बुनियादी सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है नाज़रीन कि मीडिया पर्सन्स की सिक्योरिटी होगी कैसे और करेगा कौन। ये सवाल भी अहम है कि वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पर सारा जोर लगाने वाली हुकूमत क्या दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर मौजूद सहाफियों की सिक्योरिटी के लिए भी मुनासिब इकदामात उठा पाएगी। हम अपने आज के शो में इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मुझे जो पैनल ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ जो गेस्ट तशरीफ फरमा है इस वक्त स्टूडियोज में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर तशरीफ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। मेरे राइट हैंड साइड पर ज्वाइन कर रहे हैं हमें पीजे मीर साहब, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट पर्सन हैं, इनको आप देखते रहते होंगे। और हमें सैटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से जनाब राना अफजल खान साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस 24 आवर्स में, पिछले 24 घंटों में हमारे सामने एक तरह से जर्नलिस्ट की किलिंग्स जो है वो वाक़या होती हैं। कल हमने देखा कि जियो के डीएसएनजी इंजीनियर को हलाक किया जाता है और फिर आज हम देखते हैं कि नॉर्थ कराची में फायरिंग से जो सीनियर आफ्ताब आलम साहब हैं जर्नलिस्ट, उनको हलाक किया जाता है। तो अगर आप इजाज़त दें पीजे, मैं सलमान गनी साहब से मालूम करना चाहूँगी। गनी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों एक दफ़ा फिर, पहले हमें ट्रैफिक पुलिस वर्कर्स की टारगेट किलिंग होती हुई नजर आई और अब हमें जो है ये जर्नलिस्ट के ऊपर टारगेट किलिंग्स का जो है वो रुख होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वजूहात है? शुक्रिया नीलम। बात यह है कि आपने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि पाकिस्तान के अंदर 70% तक दहशतगर्दी में कमी आई है और इसमें कोई शक नहीं कि ज़रब अज़ब के नतीजे में और कराची ऑपरेशन के नतीजे में तखरीबकारी, दहशतगर्दी, संगीन जुराइम ये नीचे आए हैं। अब कराची के अंदर जर्नलिस्टों को क्यों टारगेट किया गया? इससे पहले पुलिस वाले टारगेट हो रहे थे। देखें, ये कराची ऑपरेशन पे असरअंदाज होने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि जब जर्नलिस्ट टारगेट होता है, देखिए वैसे तो जैसे आप कह रही थी कि जी वहाँ पर क्या हिफाजती इक़दामात किए हैं, तो अगर कोई बड़ा डॉक्टर टारगेट हुआ था तो तब भी हम कहते, अगर कोई इंजीनियर हुआ होता, आलम दीन होते रहे। पिछले साल कराची के अंदर जामिया कराची के एक प्रोफेसर हुए। लेकिन असल बुनियादी बात होती है हुकूमती रिट। क्या हुकूमती रिट वहाँ पर बहाल हो गई? मैं समझता हूँ कि कायम अली शाह साहब की हुकूमत के आगे एक सवालिया निशान है कि अगर कराची के अंदर हुकूमती रिट मौजूद होती तो रेंजर्स और फौज क्या हमने इन कामों के लिए रखे हुए थे कि आज रेंजर्स ने वहाँ पर जाकर जो अमन अमान बहाल किया है? मैं समझता हूँ कि जब तक बहसीत मजमूई हुकूमती रिट बहाल नहीं होगी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और जर्नलिस्टों को टारगेट क्यों किया जाता है? देखें, आपने भी हवाला दिया है जो PFJ की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की लानत पाकिस्तान में मुसल्लत किस दौर में हुई, इसका नुकसान क्या हुआ, करने वालों के मकासद क्या थे। मैं समझता हूँ तमाम तबकात ने अपने अपने हिस्से की कुर्बानी दी है और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आपने 7 और 8 सितंबर की बात की। 6 सितंबर को आपके आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है अपनी तकरीर में
کہ پاکستان کے میڈیا نے دہشت گردی اور تخریب کاری کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے. میرا خیال ہے یہی جرم ہے ہمارا, اور کراچی کے اندر یہی مائنڈ سیٹ حرکت میں آیا ہے کہ جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر بیرون ملک پاکستان کی جنگ صحیح ہوگی. پیجے صاحب, کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کی پبلیکیشن ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 70% ٹیررسٹ اٹیک میں ڈیکریز ہم نے دیکھا ہے, اور پھر نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات میں بہتری آئی ہے. تو پھر کیا اس اچانک ودن 24 آورز آف دیٹ پبلیکیشن ہمیں 2 جرنلسٹ جو ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ نظر آتی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی طرح سے ڈی فیم کرنے کی حکومت کو ایک سازش بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. جیسے کہ سلمان کہہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ڈائنامکس ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل برازیل, رشیا, کولمبیا, فلپینز اینڈ میکسیکو, یہاں جو جرنلسٹ مارے جائیں گے اوور آل آپ کہیں گے بیکاز آف ڈرگز, بیکاز آف ان کے جو کارٹیلز ہوتے ہیں یہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں. باقی ممالک ہیں, عراق ہے, الجیریا ہے, صومالیہ, سری لنکا, یہاں موومنٹس ہیں. پاکستان کے اندر دیر از اے موومنٹ, یہاں موومنٹ ہے آپ کی کس کی, ایک طالبان کی موومنٹ ہے. اس کے اندر جیسے کہ بالکل صحیح سلمان نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو جرنلسٹک فریٹرنیٹی ہے بڑا کھل کے, آپ دیکھیں ڈیفنس ڈے پہ ہماری پورے میڈیا نے کیا کس طرح کوریج دی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا, اور آرمی چیف نے میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو چیز ہے, اس کو جو آپ کا دہشت گرد ہے, ایک تو وہ آپ کا ایک اوپوننٹ ہے, دوسرا ایک جو پرسنل انمیٹیز ہو جاتی ہیں جو کہ ہر ملک میں ہوتی ہیں, وہ انمیٹیز اس کو وہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں, وہ اسی میں لپیٹ لیتے ہیں. کراچی کے جو انسیڈنٹس ہیں, کئی جینوائن انسیڈنٹس ہیں اور کئی انسیڈنٹس ہیں جو کہ ان کو پولیٹیکلی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ IFJ کی انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے 2014 کی, اس میں پاکستان کے لیے 2014 کو ورسٹ ایئر فار پاکستان میڈیا قرار دیا جاتا ہے, اور اس کے مطابق پاکستان میں 14 صحافی جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں, جبکہ افغانستان میں اسی سال جہاں پہ کہ ٹیررزم اور سول وار بھی جاری ہے, وہاں پہ صرف 9 جرنلسٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. عراق کو لے لیں جو ISIS کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں 8 جرنلسٹ کا قتل ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں صرف 2 ہوتے ہیں, انڈیا میں صرف 2 ہوتے ہیں, پیلسٹائن میں 9 جرنلسٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر پاکستان میں ہی آخر کیوں 14 جرنلسٹ؟ رانا صاحب, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہو تو کیا کہیے گا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹ سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر پہ نظر آتے ہیں ہلاک ہوتے ہوئے پچھلے سال؟ کیا اسے حکومت کا فیلئر کہا جائے, کیا اسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یا سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر کہا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں یقیناً آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ حکومت کا اور سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہی تھا, جو کئی برس سے یہ آپریشن شروع نہیں کیے گئے, اور اس کی جو کسی سابقہ حکومت نے اس کو اہمیت نہیں دی, اور ہمارے پاکستان کے دشمن جو تھے وہ اتنے ویل انٹرسٹ ہو گئے کہ یہ آپریشن اتنا مشکل آپریشن بن گیا جس کے لیے آج ہمیں بے پناہ قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو یقیناً ماضی کی غلطیوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اور آج میں سلمان غنی صاحب نے جو بات کی اس سے اتفاق کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 1-2 اور پہلو بھی کہوں گا کہ حکومتی ادارے اور عوام اور چیمبرز, ان سب نے کراچی کے حالات کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر بہتری آ گئی, کراچی کے حالات بہتر آ گئے, عید کے اوپر شاپنگ ہوئی, تو لیکن دشمن کو اس کی تکلیف پہنچی اور وہ بدلہ دینے کے لیے پھر ایک مرتبہ میدان میں اترا. دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ وہ جو ایک سٹرینتھ ہمیں دینی چاہیے تھی MQM کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو, کہ اس آپریشن کے حوالے سے یہ بات جو آپریشن کی لمٹ کو طے کیا جائے, تو ہمارے دشمنوں نے ان باتوں میں اور حکومت میں اور PTI میں اور پیپلز پارٹی میں جو پڑتی ہوئی درار نظر آ رہی تھی, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے لیے وہ باہر نکلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا اتحاد اگر وہ دکھائیں گے تو ہمارا دشمن کو گنجائش نہیں ملے گی. لیکن پھر رانا صاحب پھر یہ سنتے ہوئے تو پھر سلمان غنی صاحب یہ پرسپیکٹو جو سامنے آ رہا ہے ان ریسنٹ کلنگز کے بعد کہ جو کراچی آپریشن تھا اس پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا آپریشن زیادہ تر پولیٹیکل کرمنل ایلیمنٹس پر ہی فوکس رہا, اور جو ٹیررسٹ سلیپنگ سیلز تھے ان کے اوپر اس طرح سے کاروائی نہیں کی گئی جس طرح سے ہونی چاہیے, اور اب وہ واپس ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نیلم, اگر آپ اس آپریشن کے پہلے اعداد و شمار اٹھا لیں اور آج کے اعداد و شمار اٹھا لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کہ ایک وقت تھا کہ کراچی سے خبریں آتی تھی کہ 150 لوگ 200 لوگ ہیں,
آج وہاں سے دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا سٹی ہے, وہاں پر کرائمز کیا لاہور کے اندر نہیں ہوتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر بحال ہوا ہے, اغوا برائے تاوان میں بہت کمی آئی ہے, بطہ خوری بند ہوئی ہے, بوری بند لاشیں اب نہیں ملتی. لیکن یہ آپریشن تب نتیجہ خیز ہوگا کہ وہاں پر امن و امان یقینی بنے اور لوگوں کا جو کاروباری اور تجارتی ایکٹیویٹیز وہ بھی بڑھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملات اور جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے, یہ فورسز کا جو آپریشن ہے اس کو یہ حکومت کا فیصلہ تھا. یہ آپ دیکھیں نا گورنر سے ہاؤس کراچی کے اندر پرائم منسٹر نے بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کراچی کا امن بنیادی ذمہ داری ایم کیو ایم کی تھی, چونکہ ایم کیو ایم کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کی نمائندہ ہے, لیکن ہماری بدقسمتی ذمہ دار وہ تھے. اور آج جو پولیٹیکل پارٹیز کے بھی رانا صاحب بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ تو وہ پولیٹیکل پارٹی ذمہ دار تھی, اور اگر پولیٹیکل حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہوتا, پولیس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوتی, تو آج ہمیں رینجرز کی وہاں پر ضرورت نہ پڑتی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے موقع ملتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو غلطیاں ان سے سبق سیکھتے ہیں. آج دہشت گردی تخریب کاری کیوں مسلط ہوئی, مقاصد کیا تھے, اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کراچی کے اندر حالات, آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف نے کراچی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سیاست اور جرائم اکٹھے نہیں چلیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ نیکسس کو جی یہ توڑنا پڑے گا, پیسے کہاں سے آتے ہیں, فنڈز کہاں سے ملتے ہیں, ہتھیار کہاں سے ملتے ہیں, وہ ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے. دیکھیں ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے, اسی لیے تو وہاں پر امن قائم ہوا ہے. اور کچھ لوگ جو چیختے چلاتے ہیں, یہ چیختے چلاتے رہیں گے, لیکن وہاں پر کراچی میں امن قائم ہوگا, اور کراچی کا امن جو ہے پاکستان میں امن کا پیش خیمہ ہے. پاکستان نے معاشی اور لیکن پھر یہ ریسنٹ ویو آف ٹارگٹ کلنگ کیوں ہمیں دوبارہ سے پی جے صاحب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا پھر یہ سوال صحیح اٹھایا جا رہا ہے جو کراچی آپریشن پر ایک کوسچن مارک ڈال رہا ہے کہ کراچی آپریشن زیادہ تر فوکس رہا پولیٹیکل پارٹیز کے کرمنل ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, جو ٹیررسٹ سلیپنگ سیلز تھے ان پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی کہ اس وقت ضرورت تھی, ان کو ضرورت تھی, اور اب وہ واپس جو ہے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے تین ایونیوز بنتے ہیں. ایک سلیپر کی آپ نے بات کی, سلیپر سیلز ہیں, سلیپرز ایکٹیویٹ جب بھی وہ آپ کا دشمن ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرے گا, وہ کرے گا. اور اس میں جب میں دشمن کی بات کرتا ہوں, اس میں را کو میں سب سے پہلے آگے لے کے آؤں گا کہ اٹ از را بیہائنڈ اٹ, کیونکہ اس کا بینیفٹ کس کو, جرنلسٹ کو مارنے کو. جرنلسٹ کو طالبان نہیں مارے گا, کیوں؟ طالبان تو اس کی بھی نیوز جرنلسٹ دے رہا ہے. یہ ایک انٹرنل ایک ڈسیڈنسی جو یہ کریٹ کر رہا ہے, یہ آپ کا ہمسایہ ملک کر رہا ہے, جس کے انفارمیشن منسٹر نے خود کہا ہے کہ ہم ایک کوورٹ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. اب اس طرح داؤد ابراہیم اور ان کو خود حافظ سعید کو لینے کے لیے سرجیکل سٹرائک کرنے کی بات کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے. لیکن پھر جو ہمیں واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہوا نظر آتا ہے رانا صاحب, اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے فوج کو افغانستان اور بھارت کے ساتھ فورن پالیسی طے کرنے کے مکمل اختیارات دیے, اور آپریشن ضرب عزم اور کراچی میں امن و امان کے لیے آپریشن کا فیصلہ کیا, جس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے. تو اب یہ جو ایک میجر ایکسپلینیشن آتی ہے اس پبلیکیشن میں, اور پھر ہمیں یہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو کیا یہ اسی کو ایکسپلائٹ کرنے کا کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا گیا ہے؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جو ایک دنیا میں امپریشن آ رہا ہے, اور بالخصوص واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ اور ہماری جو معیشت کی بحالی کی اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور چائنا اکنامک کوریڈور کی ڈیولپمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں, ان تمام چیزوں کو ہمارا دشمن سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان میں ایسا کلائمیٹ کی خبر نہیں جانے دینا چاہتا کہ پاکستان سٹیبلائز ہو گیا ہے. اور یہی پاکستان کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. اور ہماری قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف, یہ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے. پاکستان کے عوام اس طریقے سے ریلیکسڈ ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر کوئی جنگ نہیں چل رہی. آج ہمارے وجود کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور یہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ ضرب عضب کتنا بڑا آپریشن ہے. پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی جنگ ہے. کراچی آپریشن کتنا بڑا آپریشن ہے, دنیا کے شاید کسی اور ریاست نے ایسا آپریشن آج تک نہ کیا ہو. اور پھر ہمیں ان سیاسی, آپ نے کہا کہ شاید یہ سیاسی جماعتوں کے جو ملیٹنٹ ونگز تھے, ہم ان کو چیز کر رہے تھے. میں یہاں پہ کسی کو برا لگے یا اچھا, یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت نے اپنے خراب لوگوں کے لیے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. ہماری جو
ٹیم ہے کراچی آپریشن کی، اس نے انڈیپینڈنٹلی کام کیا ہے اور وہ دہشت گردوں کو بھی ٹریس کر رہی ہے، ارسپیکٹو کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کیا ہیں، وہ کرمنلز کو تک پہنچی ہے. اور یہ جو کرمنل آج ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. لیکن پھر سلمان غنی صاحب تمام کا تمام بوجھ ہم کراچی آپریشن پر نہیں ڈال سکتے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ رینجرز جو ہیں وہ وہاں پہ کارروائی کرتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں. جو کراچی کی اپنی سندھ حکومت کی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی پرووائڈنگ ادارے ہیں، وہ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ پولیس جو ہے سندھ پولیس وہ کہاں موجود ہے؟ وہ کیوں نہیں پاکستانی کے صحافی کو جو ہے ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام نظر آتی؟ ہمیں وہ کیوں نہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی نظر آ رہی ہے؟ اگر جن کا آپ نشاندہی کر رہی ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نظر آتے یا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو رینجرز کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر آپ فوج کو کیوں پروے کر رہے تھے؟ کیا فوج کا یہ کام تھا کہ پاکستان کے گلی اور محلوں کے اندر جا کے لا اینڈ آرڈر بحال کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. یہ غلطیاں ہوئی ہیں، سیاسی قیادتوں سے بھی ہوئی ہیں، ڈکٹیٹرشپ سے بھی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے باہر دیکھتے رہے اور خطاب وہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں. لیکن جب آپ کراچی کی بات کریں گے، دیکھیں کراچی کا معاملہ آج کا نہیں تھا. 15-20 سال 15-20 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے. یہ آپ کے حکومتی اعداد و شمار ہیں. وہ کیوں ہوتے تھے؟ اور صرف 4,500 کی آپ نے ایف آئی آر درج کی. دیکھیں جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو کبھی ریاست یا ریاستی ادارے سپورٹ نہیں کرتے دنیا میں، لیکن کراچی کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑے وزیر داخلہ ایسے جا کے کھڑے ہوا کرتے تھے 9-0 پہ. میں سمجھتا ہوں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی جو رانا صاحب نے بات کی ہے، میں یہ آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کراچی کے حوالے سے فیصلے میں کہا کہ 5 جماعتوں کے اندر عسکری ونگز موجود ہیں. اور اگر آپ کی سیاسی حکومت، اس وقت تو سیاسی حکومت تھی نا، آج بھی ویسے تو سیاسی حکومت ہے، تو عسکری ونگز کی جب نشاندہی کی تھی تو آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اقدامات کرتی. آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، قائم علی شاہ صاحب جو اس آپریشن کے بظاہر کپتان ہیں، وہ سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایم کیو ایم والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے میری زبان کھلوانے کی کوشش نہ کریں. بھائی آپ زبان کھولیں. دیکھیں بات یہ کرمنلز ایم کیو ایم میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، جماعت اسلامی میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو، وہ کرمنلز ہے. اور جب تک کرمنلز کے خلاف آپ قانون کا شکنجہ نہیں کسیں گے، نہ حکومتی ریٹ بحال ہوگی اور نہ پاکستان کے معاملات آگے چلیں گے. لیکن پھر یہ جو قانون کا ایک ویل ہے اس کو ایکشن میں لانے کے لیے پی جے صاحب کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کا فیلئر ہے، سندھ پولیس یا سندھ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ان کا فیلئر ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں سندھ میں موجود جرنلسٹ کو ناکام ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم سندھ کو اکیلا ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اٹ از اے کمپلیٹ فیلئر ان پاکستان. آپ ایک پروونس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فیلئر ہے؟ یہاں آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیں، آپ دیکھیں کہ انفیکٹ کے پی کے میں بھی ایک صحافی پر شاید آج اٹیک ہوا ہے. اینڈ دس از ناٹ آن. ہم نے اوور آل دیکھنا ہے پاکستان کو. ہم ایک جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں بیکاز وہاں ایکٹیویٹی ہاٹن اپ ہو جاتی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، جنرل راحیل شریف کی کیا ضرورت تھی ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی کہ ڈی پولیٹیسائز دا پولیس ان سندھ؟ اس لیے بیکاز ایز دا پولیس ہیز بین پولیٹیسائزڈ تو وہ انفیکٹو ادارہ بن گیا. تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار اے سویلین از دا پولیس فورس. وہ جب فیل ہو جاتی ہے پھر آپ کے دوسرے اینڈ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپ کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ملک کو رن کرتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، جو آپ کے جو جرنلسٹ ٹارگٹ ہوئے ہیں، وی ہیو ٹو سی اس کے 2 اینگلس ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اینڈ آبجیکٹیو ان دس. ایک تو جرنلسٹ وہ ہے کہ ایکشن ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، وہ جرنلسٹ اس کے اندر گھس گیا، وہ مارا گیا، وہ ادھر دہشت گردوں کا شکار ہو گیا. نو، جرنلسٹ ایک جب اندر جاتا ہے، رپورٹر کوئی جاتا ہے، ہی شوڈ بی پراپرلی اٹائرڈ ان اے فل بیٹل یونیفارم جس طرح کے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا ایک جرنلسٹ تھا اپنے ہمارے چینل کا، ریمیار خان میں وہ لگا ہوا ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ، ڈکیٹوں کے، ان کے نمبر لے رہا ہے کہ جی بتائیں کہ یہ نمبر کیا ہے، آپ سے ہم بعد میں بات کریں گے. جرنلسٹ کو بھی خود اپنا پرسنل ایک جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور پریکاشنز جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا وجہ ہے دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہمارے سامنے رپورٹ آتی ہے رانا صاحب، اس میں عراق کو اگر آپ لے لیں، وہاں پہ آئیسس کو اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. آپ افغانستان کو لے لیں، اٹس ان دا مڈل آف سول وار، وہاں پہ ہم سے کم جرنلسٹ جو ہیں ہلاک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان میں 14 صحافیوں کا قتل ہوتا ہے. تو کیا اس حوالے سے پھر یہی نہ کہا جائے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں جو میجرز لینے چاہیے حکومت کی جانب سے، فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، وہاں ناکامی ضرور نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں
کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کی سائڈ میں کھڑا ہے یا آپ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ چیلنج ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. لیکن رانا صاحب کیا پاکستان کے حالات عراق اور افغانستان سے بھی بدتر تھے یا بدتر ہیں؟ دیکھیں یہ جنگ کی نوعیت کی بات ہے. آج جو پاکستان کے اندر جو ہماری یہ جو کراچی آپریشن ہے اس کی ڈائریکشن کی سمت آپ طے نہیں کر سکتے. باقی جگہ کے اوپر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی کس طرف کھڑا ہے. یہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کی صفوں میں کھڑا ہے اور وہ آپ کے اوپر چھپ کے وار کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر جرنلزم کرنا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں ان تمام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سلمان غنی صاحب کی بات سے 100% سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ حالات بگڑتے بگڑتے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. پی جے میر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ آپریشن ایک مشکل ترین آپریشن بن گیا ہے اور یہ آپریشن بہت جلدی اگر ہم توقع رکھیں کہ ختم ہو جائے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم پاکستان کی جنگ جو ہے انشاءاللہ جیتیں گے, لیکن اس میں قوم کا اتحاد, سیاسی جماعتوں کا اتحاد اور ان کی ذمہ داری شامل ہے تاکہ ہم اپنے ان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, اپنے جرنلسٹ کا, وہ تمام لوگ جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھیں اور ہم ان قربانیوں کے ساتھ پاکستان کو بچا لیں. لیکن جو کراچی میں امن کے دعوے کیے جا رہے تھے, پھر سلمان غنی صاحب کیا ان حالیہ ٹارگٹ کلنگز کے واپس آنے سے یہ کہا جائے کہ کراچی میں جو امن کے دعوے تھے وہ دعوے جو ہیں اب کہیں ہوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نیلم, ایسی بات نہیں ہے. جو کراچی کی صورتحال 1 سال پہلے تھی یا 6 ماہ پہلے تھی, آج وہ صورتحال نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں وہ میرے بھائی ہیں, میں خود جرنلسٹ ہوں. بات یہ کہ آپ جب بار بار یہ کہہ رہی ہیں نا کہ تحفظ کے لیے حکومت اقدامات کرے گی, حکومت ہر شہری کے تحفظ کے لیے اقدامات یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومتی ریٹ ہوتی ہے, جنرلی ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جو شخص کرائم کرے گا, جو شخص کرپشن کرے گا, جو شخص بدعنوانی کرے گا, اسٹیٹ جو ہے اس کی پکڑ کرے گی. بدقسمتی یہ ہے, یہ ایک بہت بڑا سچ ہے کہ اس ملک کے اندر کرپٹ لوگ, اس ملک کے اندر کرمنلز لوگ, اس ملک کے اندر دہشت گرد جو ہے دندراتے رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی بتاتا ہوں. دیکھیں جرنلزم میں ایک تبدیلی آئی ہے, یہ پچھلے کچھ چند ماہ کے اندر آئی ہے جب آپ کی ایک طرف پولیٹیکل فورسز نے فیصلہ کیا ہے, آپ کے ادارے یکسو ہیں, ان کے درمیان کوارڈینیشن قائم ہوئی ہے اور پاکستان کے میڈیا نے بھی ایک ڈائریکشن لی ہے. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے میڈیا پہ کیا امن کی آشا کے پروگرام نہیں ہوتے تھے, ہمارے پاکستان کے اندر انڈیا کے لیے خیر سگالی کے جذبات نہیں پیدا کیے جاتے تھے. جب ان کا بھیانک اور مکار چہرہ, شرمناک چہرہ ہم نے پاکستان کے عوام کو بتایا اور یہ بتایا, دیکھیں قیادتیں کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. یہ جو مودی صاحب آئے ہیں, میں مودی صاحب کے بارے میں پہلے دن سے یکسو ہوں کہ وہ ہمارے لیے نہیں, وہ خود ہندوستان کے لیے خطرناک ہے. اس لیے کہ ایک شخص جاتا ہے, وہ بنگلہ دیش میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے مکتی بانی کو سپورٹ کیا تھا اور میں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا تھا, مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب آپ اتحاد اور یکجہتی قائم کریں گے, یہ فیصلہ کن موڑ ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا فیصلہ کن موڑ ہے. اس میں اگر جرنلسٹوں کی قربانی ہے تو یہ قوم کے لیے, پاکستان کے لیے قربانی ہے. اور دہشت گردی کی بیماری تو آپ کو بہت پرانی لگی ہوئی ہے. لیکن کیا پھر جو ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ اس وقت نظر آ رہی ہے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے اور آرمی ہے, جو وہ ایک فریکوینسی میں ساتھ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو کیا پی جے صاحب یہ اس ٹیم ورک کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں جو کہ جتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا یہ اس کو روکنے کی کوششیں ہیں؟ ہم اسی پر مزید ڈسکشن کریں گے. مجھے یہاں پر بریک کو کہا جا رہا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک after a short break. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں آج پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 2 صحافیوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہے. جیو کے ڈی ایس این جی انجینئر کے قتل کے 24 گھنٹوں کے اندر سینئر صحافی آفتاب عالم سمیت 2 افراد کا قتل میڈیا کے لیے کتنی الارمنگ سچویشن ہے. عالمی رپورٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان کے مطابق شام کے بعد پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک ہے, جہاں سال 2014 میں 14 صحافی قتل کیے گئے. اس کے باوجود میڈیا پرسنز کی سیکیورٹی کیا حکومت
हुकूमती तरजीहात में नजर आती है या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के बाद मीडिया पर्सन्स का कत्ल और फिर सबीन महमूद के कत्ल के चश्मदीद गवाह ड्राइवर का भी कत्ल होता है। ये तमाम वारदातें किस साजिश या किस मंसूबा बंदी के तहत की जा रही हैं? क्या वजह है कि हुकूमत वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पर तो पूरा जोर लगाती नजर आती है, लेकिन दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर मौजूद होने के बावजूद मीडिया पर्सनालिटीज की सिक्योरिटी के लिए इकदामात नजर नहीं आ रहे? कराची में कत्ल की हालिया वारदातें एक ऐसे वक्त में भी सामने आई हैं कि जब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए कहा जा रहा है और टेररिस्ट अटैक्स में 70% तक कमी वाक़या होने का भी कहा गया है। क्या हालिया वारदातें हुकूमत की इस मकबूलियत को नीचे लाने के लिए किसी किस्म की कोई ढकी छुपी कोशिश समझा जाए? कराची ऑपरेशन का क्या फोकस सिर्फ पॉलिटिकल क्रिमिनल एलिमेंट्स पर ही रहा? हम इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पीजे साहब, हम यहाँ पर ये गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वजूहात क्या हैं? क्या जो वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए हमारे पुलिस वर्कर्स की फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, अगर उसको इंडक्ट पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, जर्नलिस्ट सिक्योरिटी के लिए, या जो और आज कराची में स्कूल के बाहर भी फायरिंग हुई है और जो कल फायरिंग की गई थी उसके नतीजे में 2 अफराद मजीद आज हलाक हो गए हैं, तो एक एवरेज सिटीजन की सिक्योरिटी के लिए अगर इंडक्ट की जाए तो क्या इन इकदामात की जरूरत नहीं है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करेंगे। इस वक्त जो आपके डायनामिक्स हैं और जो आपके हालात हैं, मैं समझता हूं जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों? आपके सामने कर्नल शुजा खानज़ादा एक इज ए लिविंग एग्जांपल। अभी क्या हुआ उनके साथ? अब द क्वेश्चन इज कि उन्होंने कर्नल शुजा खानज़ादा को शहीद नहीं किया, उन्होंने एक होम मिनिस्टर को टारगेट किया है। न्यूज़ वो है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का होम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। सो यहाँ एक तो इसको बड़े एक रियलिस्टिक एक अप्रोच हमने देखना है। दूसरा आपने कहना है जर्नलिस्ट्स को एक सिक्योरिटी। हमने देखा है कि कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी गई है, और मुझे याद है कि मुझे भी एक दफ़ा कहा था डॉक्टर शाहिद मसूद को एंड सो ऑन फोर्थ के जी आप ले लें। आई सेड नो, आप, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, माई ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, कि मैं जब जाऊंगा कवर करूंगा, मैं गवर्नमेंट की न्यूज़ नहीं कवर कर रहा, मैं अपनी न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मीडिया। तो जब मैं जाऊंगा मेरे पास अपने सेफ्टी, वो जैसे आपने पहले बात की है कि अपने सेफ्टी नॉर्म्स होने जो कि मैंने फॉलो करने। हम सेफ्टी नॉर्म्स, मैं अगेन a lot of people will not like it, हम सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो करते। तो यानी पाकिस्तानी सहाफी का भी कसूर है? बिल्कुल कसूर है। जब आपका कोई इंसिडेंट होता है, सबसे पहले वो कैमरामैन रिपोर्टर इंसिडेंट के ऊपर चला जाता है, जबकि आपकी फोरेंसिक्स भी नहीं होते, जब आपने कोई एविडेंस नहीं होता। मैंने इसलिए कलीम इमाम आईजी इस्लामाबाद, I rang him up once after the terrorist attack. I said कि कलीम साहब, आप एक रेड टेप लगाएं, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, आपका एक स्पोक्समैन आए, सब जर्नलिस्ट को ब्रीफ करे, एंड देन यहाँ एक जर्नलिस्ट जा रहा है अंदर, वो उसके मलबे के अंदर जाके देख रहा है, यू डोंट नो कि सेकंड अटैक आना है कि नहीं आना है। सो हमने भी अपने रूल्स फॉलो करने हैं, हमने भी एक सेफ्टी करनी है। अब आपने देखो, जब मैं एआरवा में था, अमीर लड़का वो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ आगे गया, बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। अब ये चीजें होती हैं कि हमें खुद भी अपनी कुछ मकामात पर कहा जा सकता है कि नीलम, सबसे बड़ी जो बात है, जब हम इस मसले के अंदर फंसले हुए, इस दहशतगर्दी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ द डे इसको अननेसेसरी बैशिंग नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ठीक है, गवर्नमेंट आपको अच्छे काम भी करेगी, बुरे काम भी करेगी, बट एट द सेम टाइम ऐसे मामले के अंदर गवर्नमेंट को आप गिराने की कोशिश ना करें। लेकिन जो गवर्नमेंट के वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ पर हमारी सारी सिक्योरिटी जो है उन्होंने फोकस की हुई है, जो प्रोपोर्शन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन एलोकेट किया हुआ है। तो वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी आप इनको छोड़ दें, ये कल सारे शहीद हो जाएंगे। आप कर लें, ट्राई कर लें, आप इनको कहीं भी छोड़ेंगे ये शहीद होंगे। 2-3 दफा नीलम ने आपसे ये क्वेश्चन किया है। देखें, ये आज से नहीं उन्हें ये प्रोटोकॉल मिलता है, ये साल से पुरानी है। मैं आपको ये बताऊं, इससे लोगों के अंदर एक रद्द अमल है, लोगों के अंदर रद्द अमल पैदा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान ने जो 30 अक्टूबर का जलसा किया था ना, वो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। बात यह कि जब आप डेमोक्रेसी चला रहे हैं, तो डेमोक्रेसी किस चीज़ का नाम है? एक जवाबदेही का अमल होता है, एक एहसास जिम्मेदारी होता है, गवर्नेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर। ये हुकूमतों ने करना होता है, ये फौज ने नहीं करना होता, ये रेंजर्स ने नहीं करना होता। आज तक देखिए, आप जब पुलिस की, कराची पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ जनरल मोइनुद्दीन हैदर को, कि 10,000, वो कहते हैं मैं गवर्नर था, 10,000
सियासी बुनियादों पे भर्ती हुई है। वो पुलिस जो सियासी बुनियादों के अंदर भर्ती हुई है तो वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल तो नहीं करेगी। जिस शहर के अंदर एक कत्ल की FIR के लिए भी किसी सियासी दफ्तर से इजाजत जरूरी हो तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल नहीं होना। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप अपने इदारों को आईने पाकिस्तान का पाबंद करेंगे, हुकूमतों के अंदर जवाबदेही का एहसास होगा, फिर सब कुछ ठीक होगा, फिर बेहतर होगा। देखिए, क्राइम आपसे ज्यादा किसको पता है कि क्या लंदन में क्राइम नहीं होते, क्या दुनिया के अंदर नहीं होते, लेकिन वहां पर हुकूमती रिट होती है। 9/11 के वाकयात के बाद अमेरिका में ऐसा वाकया नहीं हुआ, लंदन में नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं पुलिस को डिपोलिटिसाइज है। हाँ, अच्छा, बुनियादी बात ही ये बात हमारा आर्मी चीफ हमें बता पूछ लेते हैं राणा साहब से। राणा साहब, क्या वजह है कि हम सिंध में भी देखते हैं, पंजाब में भी देखते हैं कि पुलिस जो डिपार्टमेंट्स है वो लोगों की नजर में अदम एतमादी का शिकार है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो समहाउ लोगों को वो नहीं दे पा रहा, वो उनका एतमाद नहीं ले पा रहा, उसमें फिर हर किस्म की लैकिंग्स हैं। अगर आप सिक्योरिटी को लें तो VVIPs की जो एलोकेशन है उनके लिए आपने पुलिस को डेडिकेट किया हुआ है, जबकि अवाम की सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। फिर ओवरऑल अगर पुलिस को देखें तो पुलिस गर्दी के नाम से अब ये टर्म मशहूर होती जा रही है कि अवाम कहते हैं अगर कोई मसला होता है तो पुलिस के पास नहीं जाना, हम खुद मसाइल को हल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। क्या वजह है कि पुलिस वो जो एक ऑनर होता है जिससे कि एक तहफ्फुज का एहसास पैदा होना चाहिए अवाम को, वो डिलीवर नहीं कर पा रही है? यकीनन इस वक्त हमारे यहाँ जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, बिलखुसूस पुलिस, और इनके अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म को लेके आना होगा। और ये हमारी जो हमने जब ये ऑपरेशन शुरू किए उसके ऊपर जो लॉ कानून साजी हुई उसके अंदर हमें नई पुलिस फोर्स और ट्रेनिंग और इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी है। और पंजाब में ख़ास तौर पे नई एलीट फोर्स का एक बैच या 2 बैच तैयार होकर निकल चुके हैं और ये तमाम सूबों को टारगेट दिए गए हैं कि अपनी पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और पुलिस की ट्रेनिंग को बढ़ाएं। और इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि जो बात आप अभी आपने अपने इस दूसरे सेशन में जो उठाई है उसे हमें ज़रबे अज़ब की जो हमारा जो कराची ऑपरेशन है उसको मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी जो एपेक्स कमेटीज हैं उनको मजीद पावर्स देने की जरूरत है ताकि हम और प्रोफेशनल सोल्जर्स या रेंजर्स की तादाद बढ़ाएं और इस ऑपरेशन को ज़्यादा वाइड जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल शक्ल दे सकें। और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स हमारे कानून साजी जिसके ऊपर की गई है उन पे अगर तमाम सूबे अमल करते हैं तो पुलिस के ऊपर आवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर होगा, पुलिस प्रोफेशनल हो जाएगी और डीपोलिटिसाइज हो जाएगी। लेकिन जो राणा साहब KPK में हम देख रहे हैं कि एक तरह से वहां पर टू सम एक्सटेंट जो है पुलिस का रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। आई एम श्योर आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि KPK में पुलिस एक तरह से डीपोलिटिसाइज भी हुई है और वो कम बैक करती हुई नजर आ रही है? क्या पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में उस किस्म की एक जो सेंटिमेंट्स है या उस किस्म की जो स्पिरिट है उसको नहीं लाना चाहिए पुलिस के दरमियान? देखिए, मैं KPK के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल PTI की गवर्नमेंट है उसने पुलिस को बहुत ज़्यादा शाबाश दी और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। इस तरह से भी आप पुलिस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और यकीनन वो पुलिस के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि हमारे से तवक्कुआत बहुत अच्छी हैं और हम अच्छा परफॉर्म करें। दूसरे सूबों को भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन दूसरे सूबे की पुलिस को गुल्लू बट कहना, अपनी पुलिस को ये कहना कि बहुत अच्छी पुलिस है, ये एक बड़ी घटिया पॉलिसी है। हमें जहाँ पे पुलिस के लोग शहीद होते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ हमें इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट की रिट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये एक बहुत जल्दी तो नहीं, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें कम से कम इस डायरेक्शन में काम शुरू जो हुआ है उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसमें तेजी लानी चाहिए। क्या पंजाब में शुरू हुआ है, ये भी एक सवाल है। KPK की पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पे हमें एक रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि डीपोलिटिसाइज हो चुकी है KPK की पुलिस और वहां के पे जिस तरह से पुलिस स्टेशन जो है कायम किए जा रहे हैं, तो क्या KPK ओवरऑल बेटर परफॉर्म कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से एज कंपेयर टू पंजाब एंड सिंध? नो, ये आप टीवी पे देखते हैं, आप जाकर ग्राउंड रियलिटी देखें, कोई और है ग्राउंड रियलिटी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो एफर्ट कर रहे हैं लेट्स सपोर्ट देम इन दैट एफर्ट। अगर वो कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, नो, वो कर रहे हैं, उनको करने दें, आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर वो कहें कि जो पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान में नहीं हो रहा, वहाँ भी वही हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे वही हो रहा है, FIR नहीं कटती हैं, ये बिल्कुल कह देते हैं। देखें, गरीब आदमी जो है उसकी पहुँच नहीं है,
اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. آپ اور میں تو شاید جا کے کٹوا لیں, ایک عام آدمی جاتا ہے یہاں ہمارے پروگراموں کے اندر آتا ہے, بتاتا ہے کہ جی میری ایف آئی آر نہیں کٹے گی, مردان سے مجھے کالیں آتی ہیں, مجھے ادھر سے ڈی آئی خان سے, ڈی جی خان سے آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ بیکاز اٹ از ناٹ ہیپننگ. دا کوشچن از ہمیں وی ہیو ٹو بی آبجیکٹو. جہاں کے پی کے اچھا کام کرے, ویل ڈن یار, کے پی کے پاکستان ہے, سندھ کرے, بلوچستان کرے یا پنجاب کرے, وی آل شوڈ بی تھنکنگ آن اے نیشنل لیول. یہ نہیں کہ پوائنٹ اسکورنگ کریں جی میرا اچھا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. آئی تھنک, اور یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ اچھی ایک روایت نہیں ہے کہ میرا پروونس ٹھیک کر رہا ہے اور تمہارا پروونس نہیں ٹھیک کر رہا. یہ نیم کالنگ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ ہمیں خان صاحب کہتے ہوئے نظر آئے, گلو بٹ پولیس اور پومی بٹ پولیس, اور یہ نیم کالنگ جو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. لیکن سلمان غنی صاحب, آپ کیا کہیے گا, کے پی کے کی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے, وہاں پہ آپ بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے, جو ایک ڈی پولیٹیسائز کرنے کے کلیمز کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, اور وہاں پہ جو ایک آن لائن ایف آئی آر رجسٹر کروانے کا پروسیجر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے, پولیس اسٹیشن ان کے, اور ابھی سینٹ کمیٹی بھی گئی تھی, انہوں نے بھی اس چیز کو اپروو کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ اصلاحات کی ہیں, اور اس کے آگے کیا ثمرات آتے ہیں یہ تو بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو آپ نے بہت زیادہ بااختیار کر دیا ہے. آج لا اینڈ آرڈر جو ہے بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, وفاق اس میں نہیں مداخلت کرتا. تو یہ جو مقابلہ تھا یہ ہونا چاہیے تھا گورننس کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, لوگوں کو روٹی روزگار کے حوالے سے, اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے تھا. اور جب آپ پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو عمران خان نے از خود اپنے اوپر بہت ساری ذمہ داری لے لی تھی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پوری انتخابی کمپین میں انہوں نے کہا کہ میں 3 ماہ کے اندر انتخابات کرواؤں گا بلدیاتی. یہ کیا بڑا سیاسی المیہ نہیں ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کہتا تھا میں 3 ماہ میں کرواؤں گا, کوئی کہتا تھا میں 6 ماہ, اور پھر کسی نے نہیں کیا. دیکھیں یہ بات آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے, یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں یہ پھر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے کہنے پہ ہوا ہے. دیکھیں آپ پولیس کی کارکردگی کو دیکھیں گی, آپ کی عدالتیں ہیں بنیادی, اگر میرے سے پوچھیں بطور جرنلسٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے. کہ اگر پولیس کام کر رہی اگر کوئی صوبہ گورنیبل رہا ہے اور آپ کے بین الاقوامی اداروں نے کسی صوبے کو سرٹیفکیٹ دیا ہے گورننس کا تو وہ شاباش. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے, لیکن بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے, لیکن ہے وہ بھی ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. رانا صاحب, ہم ایک اور پیراگراف جو اسی واشنگٹن پوسٹ پبلیکیشن میں آیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اب تک $6.2 بلین کا قرضہ دیا جا چکا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک رینیسانس کیپٹل کمپنی ہے جو معاشی صورتحال پر نظر رکھتی ہے, ان کے چارلی رابرٹسن نے پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ بھی قرار دیا ہے. لیکن جو دوسرے ادارے ہیں ان کے مطابق پاکستان بے روزگاری کے خاتمے اور ملک میں انرجی کرائسس کے سنگین بحران کو کم کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے. اور ابھی یہی سلمان غنی صاحب نے بھی کہا ہے. تو کیا فرمائیے گا کہ ہم ایک اوور آل امپروومنٹ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ٹیررسٹ اٹیکس کے زمرے میں امپروومنٹ نظر آتی ہے. جہاں بات آتی ہے امپلائمنٹ کے کرائسس کی یا انرجی کرائسس کی, اس میں آپ کی حکومت ناکام نظر آ رہی ہے, اور آپ کے پاس اب سے 35 ماہ اور رہ گئے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں آپ سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں وقت لگ رہا ہے کہ ہم انرجی کرائسس کو سالو نہیں کر رہے, لیکن اس کے اوپر کام تو کس نے کیا تھا؟ کوئی بڑے ڈیم پہ کام نہیں شروع ہوا, کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ پہ شروع نہیں ہوا. یہ سارا برڈن ہمارے اوپر گرا ہے, اور آج ہم انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کرتے ہیں کہ 2017 تک ہم بجلی کا کرائسس جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جب معیشت کسی ملک کی گرتی ہے تو اس کو 14 سال لگتے ہیں. پاکستان کے کیس میں 1999 میں جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ 13.5% تھا. آج 14 سال کے بعد نون لیگ کی جب حکومت آئی ہے تو وہ 8% کے لگ بھگ تھا, اور ہم بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے 9.5% پہ لے کے گئے ہیں. اور معیشت کو اسی طرح اوپر لے کے جانا بھی ایک سلو پروسیس ہے, لیکن ہم نے اس کی ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے.
جس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن رانا صاحب آپ اپنے الیکشن کیمپیننگ میں جو آپ کا کارڈ تھا وہ انرجی کرائسس کو دور کرنے کا تھا. آپ نے قوم سے دعوے اور وعدے کیے تھے کہ انرجی کرائسس سے آپ نجات دیں گے, اور پھر نندی پور پاور پروجیکٹ جو ہے اس پاور پروجیکٹ کا بھی ہم انجام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں آپ کے پاس مزید جو ایک سپیس ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عدم اعتمادی جو ہے وہ جگہ لیتی جا رہی ہے عوام کی جانب سے؟ اضافہ کر لیں, آپ کے لیے ایک اور دھرنا بھی تیار ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام پاکستان کے بہت سمجھدار ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں پوائنٹس ریز کیے تھے, ہم تقریباً سب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں ایک کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں سیٹ بیکس ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ضرب عضب بھی لڑنی پڑے گی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کراچی آپریشن کے اوپر کتنا اخراجات آئیں گے اور معیشت کا کتنا حصہ ہمارا اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا, اور پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے میں ہمارا دشمن کس طریقے سے آج بھی ہمارے جرنلسٹوں کو اور ہمارے سیولینز کو چوکوں میں کھڑے ہو کے شہید کرے گا. تو یہ چیلنجز پاکستان کے اتنے بڑے ہیں, لیکن آپ کی حکومت آج ان تمام چیلنجز پہ کام کر رہی ہے. اور یہ کام اگر پہلے ہو جاتے, مجھے بتائیں کہ مشرف نے کراچی آپریشن کیوں نہیں شروع کیا؟ مجھے بتائیں کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے کراچی آپریشن کیوں نہیں شروع کیا؟ اگر یہ تمام تر ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے چھوڑ دی تھی, آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. لیکن پی جے صاحب, یہاں پر رانا صاحب نے کہا کہ ضرب عضب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, کراچی آپریشن کیا جا رہا ہے. کیا وہ ڈپارٹمنٹ تو رینجرز اور فوج کا نہیں ہے جہاں حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے انرجی کرائسس, ان امپلائمنٹ کو دور کرنا؟ کیا آپ کو لگتا ہے, آپ اتفاق کریں گے رانا صاحب سے کہ حکومت اس سیکٹر میں جو ہے پرفارم کرتی رہی ہے؟ دیکھیں, رانا صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. گورننس اینڈ لیڈرشپ یہ تو تھرڈ ٹائم کم بیک کرنے چلے تھے. اٹ از آل اباؤٹ ویژن. آپ اس کو فورکاسٹ کرتے ہو, آپ اس پہ فارورڈ پلاننگ کرتے ہو, وچ مینس دے ور ناٹ پلاننگ. ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو اگر کہتے ہیں کہ جی بھائی پرانوں نے جو نہیں کیا وہ نہیں کیا, دیٹ از ہسٹری. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی کیا پلاننگ تھی؟ آپ کی کیا ویژن ہے؟ آپ کا کیا فورکاسٹ؟ بہت کچھ کیا ہے. نہیں, بالکل کیا آپ نے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھو تو اس وقت وہ ڈیلیورنس تو نہیں ہے جس کے نعرے مارے تھے. نعرے جس کے مارے تھے وہ ڈیلیورنس نہیں آئی ہے. لیکن یس, گورنمنٹ نے کام کیے ہیں, جہاں کیے ہیں وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جہاں نہیں ہوئے, ہم آج کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ ضرب عضب پہ رو رہے ہیں کہ جی وہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اس لیے ہو رہا ہے کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اٹ واز مچ نیڈڈ. سلمان غنی صاحب, کیا آپ اتفاق کریں گے رانا صاحب سے کہ ضرب عضب آپریشن میں ان کے جو ہے پچھلے 2 سال گزر چکے ہیں, پھر کراچی آپریشن میں وہ مصروف رہے ہیں, ان امپلائمنٹ اور انرجی کرائسس اس لیے نہیں ٹیک اوور ہو سکا؟ رانا صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے محترم ہیں ہمارے لیے. مجھے پتا تھا کہ ضرب عضب ہمیں لڑنی پڑنی ہے, اس لیے ایونچولی دیکھیں ایک حکمت عملی ہوتی ہے. گورنمنٹ کی حکمت عملی تو یہ تھی کہ یہ تو مذاکرات کی بات کر رہے تھے. یہ سب کچھ چینج ہوا ہے نیلم 16 دسمبر کے بعد. اور بات یہ کہ آپ آج فیصلے حکومت نے کرنے ہیں. دیکھیں یہ ضرب عضب کا بالآخر کریڈٹ کون لے گا؟ فوج تو ہے ہی ہے, لیکن کریڈٹ ان کی حکومت لے گی اور پولیٹیکل لیڈرشپ لے گی. کراچی کے اندر اگر آپ امن قائم کر دیتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا امن جو ہے وہ پاکستان کے اندر امن و استحکام کی گارنٹی ہے. اور کراچی کو جب ہم منی پاکستان کہتے ہیں نا, تو کراچی میں پاکستان کا کوئی شہر اور قصبہ ایسا نہیں کہ وہاں کا بندہ کراچی میں موجود نہ ہو, اور کراچی میں امن بحال ہونے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا نا, کہ جی انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا. حالانکہ بڑے سارے کنٹریبیوشن ہوں گے حکومتوں کے کہ آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں, اب آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ذمہ داری سب کی ہے, قربانی سب کو دینی پڑے گی. گناہ کس کا تھا آج یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات میں رانا صاحب سے ضرور کہوں گا کہ رانا صاحب, میاں نواز شریف صاحب انتخابی کیمپین میں اپیلیں کر رہے تھے سمپل میجورٹی کی. لوگوں کو روٹی روزگار چاہیے, اگر غریب کے بچے کو روٹی نہ ملی تو پھر آگے آنے والے وقت کے اندر پھر آپ کے لیے پرابلم ہوں گی. غریب کے بچے کی تعلیم کا, روٹی کا بندوبست آپ نے کرنا ہے, قربانی سب کو دینی ہوگی. تو کیا یہ جو نندی پور پروجیکٹ کا اسکینڈل دن بدن زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کیا اس قربانی دینے کا وقت اب پنجاب کا آ گیا ہے؟ بڑا اچھا کویسچن کیا. آج چیف منسٹر پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی اور ساتھ وہ دھرنے کا حوالہ دے رہا تھا کہ دھرنوں کی وجہ سے, میں نے کہا کہ اگر حکومت کی ساکھ ایک 20-25-30 ہزار لوگوں کے دھرنے کے ساتھ منسلک ہے نا, پھر ایسا سسٹم نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ساکھ تب مؤثر ہوگی کہ غریب آدمی کو انصاف, اس کے بچے کو آپ تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنی ہوگی. رانا صاحب 10 سیکنڈ سے آپ اپنا کنکلوزیو آنسر دے دیجئے گا.
بالکل دیکھیں ہم لوگ جب پہلے ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت یہ سوچ تھی کہ شاید یہ لاتوں کے بوٹ جو ہیں باتوں سے مان جائیں گے، اور وہ ساری قوم کا یہ ویو تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مسلمان ہیں، داڑھیوں والے ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں ان چیزوں پہ جا رہے، ہم نے چینج کیا اور پاکستان کی جنگ شروع کر دی. اور اسی طرح ہم ہر محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ سابقہ حکومتوں سے بہتر لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا، پی جے صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آئی ایم ایف کے مطابق وہ $6.2 بلین کا قرضہ اس وقت پاکستان کو دے چکا ہے. اب کیا یہ لون لینے کے بعد یہ عوام کے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کیا گیا ہے یا نہیں، جس کی قسطیں عوام آئی ایم ایف کو اگلے 10 سے 20 سال تک ادا کرتی رہے گی، کیا یہ ان کے مفاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.